ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहेंगे। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा तेजी से तसादुम की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ना पीटीआई अपने बयानिए में कोई लचक दिखा रही और ना ही हुकूमत और रियासत कोई ढील देने के मूड में हमें नजर आ रही है। इमरान खान साहब की मुलाकातों को लेकर उनकी बहनों ने इंटरनेशनल मीडिया को, खासतौर पर जो इंडियन मीडियाज को इंटरव्यूज वगैरह दिए, उन्हें देखकर तो इम्कान था कि अब हुकूमत और ताकतवर हलकों का शदीद रद्द अमल आएगा, और वो रद्द अमल हमें गुज़श्ता रोज और आज भी नजर आ चुका है। रियासत और हुकूमत दोनों ने अपने मौक़िफ़ को इंतहाई वजाहत और बेलचक अंदाज में सामने रख दिया, जिसका पैगाम बड़ा वाज़ेह है कि अब किसी सियासी बयानिए के ताबे नहीं हुआ जाएगा। DGISPR का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब का नाम लिए बगैर उन्हें जहनी मरीज कहना, उनके बयानिए को कौमी सलामती के लिए ख़तरा करार देना, ये सब महज सख्त रद्द अमल नहीं है बल्कि रियासती पॉलिसी के एक नए मॉडल की झलक महसूस हो रही है। दूसरी तरफ हुकूमत भी CDF का नोटिफिकेशन जारी करने के बाद जारहाना अंदाज में हमें नजर आ रही है और ऐलान कर चुकी है कि अब किसी को अडयाला जेल के बाहर तमाशा नहीं करने दिया जाएगा। अब सवाल ये नहीं है कि मौजूदा सूरत हाल में खान साहब क्या करेंगे, बल्कि असल सवाल ये है कि हुकूमत और रियासत अगले मरहले में क्या करने जा रही है। PTI पर पाबंदी की बातें एक अरसे से हो रही हैं, तो क्या अब ये बातें हम ये समझ लें कि हकीकत का रूप धार जाएंगी? क्या हुकूमत के लिए ये सब करना इतना आसान होगा? मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत और PTI के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और कौन अपने पत्ते बहुत ही ज्यादा स्मार्ट अंदाज के साथ खेल रहा है? क्या अब सियासत के तसादुम के रास्ते से कोई वापसी हमें होती हुई नजर आ रही है? इन्हीं तमाम तर इश्यूज़ पर बात करने के लिए सीनियर रशीद साफ़ी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मैं उनको खुश आमदीद कहूँगी। बहुत शुक्रिया रशीद साफ़ी साहब आपके कीमती वक्त के लिए। मुझे सर ये एक तो बताइएगा कि आज जो बहुत ही अहम और मैं ये कहने में शायद बजा भी हूँ कि बड़ी सख्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बड़ा सख्त किस्म का एक रिएक्शन हमें नज़र आया फ़ौज की तरफ से, इदारे की तरफ से। आप भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद थे। ये हम समझ लें कि एक पॉलिसी शिफ्ट हो गया है या सिर्फ ये उस एक्शन का रिएक्शन है जो अडयाला के बाहर हमें देखने को मिलता है? ये बहुत शुक्रिया, आप दुरुस्त कह रही है और आपका तज्जिया भी दुरुस्त है कि DGISPR का लहजा गैर मामूली तौर पर सख्त था और उन्होंने ना सिर्फ इमरान खान साहब को जहनी मरीज करार दिया बल्कि उनको अपनी ज़ात और अपनी ज़ात के खौल में बंद शख्सियत से तशबीह देते हुए रियासत खतरनाक अनासर से तशबीह दी। ये एक तवील अरसे से फौज में ये एंजाइटी महसूस की जा रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुसूसन इमरान खान साहब का जो एक्स अकाउंट है उससे फ़ौज के ख़िलाफ़ हर्जा सराइया होती रही, लेकिन फ़ौज बवजह इस पे बराह रास्त रद्दअमल देने से कतरा रही थी। अब चूँकि पिछले दिनों आपको याद है कि इमरान खान साहब ही के ट्विटर अकाउंट से जब फील्ड मार्शल साहब के लिए एक नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए और फिर उसका नेक्सस भी DGISPR ने एक्सपोज किया कि किस तरीके से इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से या एक्स अकाउंट से जो ट्वीट होती है वो किस तरह इंडिया मीडिया उसको आगे फैलाती है और उस पर फिर किस तरह अफगान अकाउंट्स मुलविस हो जाते हैं और एक पूरे तरीक़ाकार के तहत ही पाकिस्तानी फ़ौज को बदनाम किया जाता है। ये तमाम गुस्सा और ये तमाम जो गुफ्तगू थी, कोई 2 घंटे से ज़ायद तक DGISPR ने गुफ्तगू की और इसमें हमने पहली दफ़ा उनके मुंह से ऐसे अल्फाज सुने जो सियासी रहनुमाओं के लिए फ़ौज अमूमन इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन हम इस बात पे कायल रहे, वहाँ पे जो हमारे और कुलीग्स थे, सीनियर कुलीग्स थे, वो इस बात पे कायल थे कि अब PTI के खिलाफ जो है शायद कोई सख्त एक्शन लेने का इरादा कर लिया गया है। गोचे DGISPR कतई कलामी के माफ़ी रशीद साफ़ी साहब कतई कलामी की माफ़ी, ये जो आप PTI के खिलाफ सख्त किस्म के एक्शन की या सख्त एक कदम उठाने के हवाले से बात कर रहे हैं, मेरा भी सवाल इसी से रिलेटेड है। माजी में हमने मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी देखा, बड़ी सख्त किस्म की गुफ्तगू होती रही। हमने पीपल्स पार्टी के अंदर से देखा, बड़ी सख्त
قسم کی گفتگو ہوتی رہی، لیکن ہم نے دیکھا کہ چیزیں وہاں سے ریورس بھی ہوئیں. لیکن آج جو کچھ ہوا، جو باتیں ہوئیں، جو سوال جواب کا ایک سیشن ہوا، اس سے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہاں پہ ریورس ہونے کی گنجائش نہیں بنے گی. تو کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف پہ باقاعدہ طور پہ پابندی لگانے کے حوالے سے جو چند مہینے پہلے ہمارے سامنے معاملات آتے رہے، آج کی یہ پریس کانفرنس اس راستے کا تعین کر چکی ہے کہ اس طرف بات بڑھ سکتی ہے، جا سکتی ہے؟ اس حوالے سے سوال کیا گیا ڈی جی ایس پی آر سے ایکسکلوسیولی اسی نقطے پہ ان سے وضاحت مانگی گئی کچھ کولیگز کی طرف سے، لیکن ڈی جی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ فوج نے اپنا جو ایک موقف تھا، جو فوج کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے یا فوج کو بدنام کرنے کا جو ایک پورا منظم نیٹ ورک سرگرم ہے، اس کے حوالے سے شواہد کے ساتھ میڈیا کے ذریعے عوام تک اپنا غم و غصہ پہنچایا گیا ہے. اور ان کا جو پابندی کے حوالے سے ان کا جواب یہی تھا کہ اب یہ ریاست کی رسپانسبلٹی، حکومت کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ فوج جو کہ ریاست کا ایک ذیلی ادارہ ہے، ریاست کے ساتھ چلنے والا ادارہ ہے، اس کی توقیر اور فوج کا جو غم و غصہ ہے اس کی کمی کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جاتے ہیں. ہم نے اس حوالے سے یہی ایزیوم کیا کہ فوج کو شدید غصہ تو ضرور ہے، لیکن چونکہ آئینی طور پر، قانونی طور پر یہ کام پھر حکومت ہی کے کرنے کے ہیں. اگر پی ٹی آئی پہ پابندی کی کوئی سوچ ہے یا جس طرح ایم کیو ایم کے فارمولے کے تحت جس طرح ان کے بانی کو اور ان کے رہنما الطاف حسین کو ایک سائڈ پہ کر کے ان کی پارٹی کو پھر بھی تھوڑی سی سپیس دی گئی، اگر اس فارمولے تک کو دہرایا جائے گا تو یہ کام تمام اب حکومت کے ذمے یہ بات آتی ہے. فوج نے اپنا موقف واضح کیا ہے اور تھوڑی دیر پہلے طلال چودھری صاحب نہ صرف ڈی جی ایس پی آر کی پوری پریس کانفرنس کی تائید کر چکے ہیں، بلکہ جو آپ کا سوال ہے انہوں نے اس کا انڈائریکٹلی جواب بھی دیا ہے کہ اس قسم کے عناصر کے خلاف ریاست اور حکومت آئین اور قانون کے تحت جو رستہ اختیار کر سکتی ہے وہ ضرور کرے گی. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فوج نے ایک اشارہ دیا اور فوج نے ایک رستہ دکھایا. اب حکومت اس پہ کتنا عمل درآمد کرانے میں کامیاب ہوتی ہے یا کرنے پہ راضی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اب یہ حکومت کا کام ہے. بہرحال فوج کے صفوں میں پی ٹی آئی، خصوصاً پی ٹی آئی کے بانی اور جو کچھ سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ ہے جو لندن اور امریکہ اور بھارت سے آپریٹ ہو رہے ہیں، اس سے جو نفرت انگیز پروپیگنڈا ہو رہے ہیں اس کے خلاف شدید رد عمل پایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن صافی صاحب اس میں ایک اور چیز بھی بڑی غور طلب ہے کہ یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ آنے والے چند ہفتوں یا چند مہینوں کے اندر کوئی بڑی پیش رفت ہوگی، جیسے کوئی سیاسی بندوبست ہو سکتا ہے، کوئی فیصلہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی نئی گرفتاری، کوئی نیا مقدمہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس پریس کانفرنس میں ہم نے سنا ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہ وہ خیبر پختونخوا کی اور وہاں کی دہشت گردی کی، وہاں کے عوامی مینڈیٹ کی بار بار بات کرتے رہے. تو کیا اس میں چوتھا آپشن ڈالنے میں درست ہوں گی کہ اگر ہم گورنر آج کی بھی بات کر لیں تو کوئی سیاسی بندوبست اس نوعیت کا بھی ہو سکتا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت ہی لیتھل ثابت ہو؟ اتفاقاً یہ سوال بھی ڈی جی ایس پی آر کے سامنے رکھا گیا کہ جو گورنر راج کی افواہ پختونخوا میں اس حوالے سے فوج کا کیا موقف ہے. تو ان کا اس حوالے سے بھی بہت جو ایک فوجی انداز ہوتا ہے اس قسم کے معاملات پہ، اسی کے تحت انہوں نے جواب دیا کہ یہ کام جو ہے سیاسی حکومت کا ہے. بہرحال انہوں نے خیبر پختونخوا میں امن و امان، گڈ گورننس اور ٹیرر نیکسس کے حوالے سے ضرور گفتگو کی. انہوں نے تنقید بھی کی خیبر پختونخوا کے جو نو منتخب وزیر اعلیٰ ہے سہیل افریدی کے رویے کے خلاف. ان کا جو ٹارگیٹڈ آپریشن مختلف علاقوں میں افواج پاکستان کر رہی ہے اس حوالے سے جو پی ٹی آئی کا سخت موقف ہے، یا جو عدم تعاون کا جو موقف ہے فوج کے ساتھ، اس پہ بھی انہوں نے تنقید کی. اور ان کا یہی خیال تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت خیبر پختونخوا میں عوام کے مسائل کی بجائے صرف ایک شخصیت کے صحن میں گرفتار ہے. انہوں نے براہ راست یہ بات نہیں کی، لیکن اس کی گفتگو کا لب لباب یہی
اخذ کیا جا سکتا ہے. گورنر راج کے حوالے سے انہوں نے ایک دو دفعہ ان سے یہ بات پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ فوج کا کام نہیں ہے، سیاست کا کام، سیاستدانوں کا کام ہے، حکومت کا کام ہے. لیکن وہاں پہ جو بدامنی ہے اور وہاں پہ جو سول اور ملٹری کوآرڈینیشن ہے اس کے حوالے سے ان کی شکایات موجود تھی، اور جو صوبائی قیادت ہے ان کا فوج کے خلاف جو بیانات ہے اور جو ان کا بیانیہ ہے اس سے وہ شاکی نظر آئے، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ پاکستانی فوج کسی ایتنک، کسی صوبے یا کسی قبیلے یا کسی ایک مسلک یا کسی ایک شخص اور فرد کا ادارہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا محافظ ادارہ ہے. لہٰذا جتنی بھی صوبائی حکومتیں ہیں، وفاقی حکومت ہے، اور جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ سیاست بھی کرے، حکومت بھی کرے، لیکن فوج کے ادارے کی توقیر کو ملحوظ خاطر رکھے. یہ ان کا آج کا پیغام تھا. اور سب سے زیادہ جو فوج کو غصہ اور پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی کے خلاف جو ان کا جو ایک اینگر شو کرنے کا جو ہمیں ریزن سمجھ آئے ہیں وہ یہی ہے کہ سوشل میڈیا پہ فوج اور افواج پاکستان کے سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے خلاف جو وقتاً فوقتاً کمپینز چلتے رہتے ہیں اس پہ فوج انتہائی تشویش میں مبتلا ہے. اور فوج کا یہ خیال ہے کہ اس قسم کا جو پروپیگنڈے ہے اس کا تدارک کیا جائے، اور جو وفاقی حکومت ہے، جو وفاقی ادارے ہیں، اس حوالے سے انہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ہم تو یہی سمجھتے ہیں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ بڑی غور طلب ہے صافی صاحب. اس میں جب انہوں نے بار بار کہا کہ ہم کلیئر کر رہے ہیں کہ یہ جو بیانیہ ہے یہ اب نہیں چلے گا، یعنی کہ جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں ان پر تنقید یا فوج کے ادارے کے اوپر تنقید، اسپیسیفکلی نام لے کر تنقید، اور یہ جو باقاعدہ طور پہ مہم چلائی جاتی ہے وہ بیانیہ نہیں چلے گا. کیا یہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس بیانیے کو کاؤنٹر کرے گی، یا پھر اگر آپ ہمیں سمجھا سکیں کہ اس قسم کے بیانیے کو لے کر چلنے والوں کے ساتھ خود نمٹے گی؟ یہ کیسے ہوگا؟ روکا کیسے جائے گا؟ کیا کیا جائے گا؟ یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی بات. جی اس حوالے سے دیکھیں یہ بہت صاف ستھری بات ہے، اگر اور بہت اس بات کو سمجھنے کے لیے زیادہ ذہن پہ زور دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر فوج نے سیاسی جماعتوں کے خلاف یا کسی سیویلین کے خلاف کوئی ایکشن لینا بھی ہو تو وہ قوانین کے تحت یا تو میکسیمم آرمی ایکٹ کو حرکت میں لایا جائے گا، یا جو پہلے سے مروجہ قوانین ہے، سول قوانین ہے، اس کو استعمال میں لایا جائے گا. تو ظاہر ہے اس کا ایکسرسائز کرنے کا ادارہ جو ہے وہ فوج نہیں ہے، وہ پھر وزارت داخلہ کا کام بنتا ہے. پھر جو باقی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جو تفتیش کرنے والے ادارے ہیں، پھر یہ ذمہ داری ان کی بنتی ہے. ظاہر ہے فوج ریاست کا ایک ایسا ادارہ ہے جو انتہائی اہم ادارہ ہے، اور فوج اگر اتنی ان کو شکایت ہے ایک جماعت سے اور ان کے رہنما کے حوالے سے، اور پریس کانفرنس میں پورے قوم کے سامنے ثبوت کے ساتھ اگر بات کی جائے گی تو یہی ثبوت پھر حکومت کو حوالے کرنے ہوں گے، اور حکومت کو پھر ظاہر ہے اس حوالے سے اگر یہ تاثر برقرار رہتا ہے اور فوج کے خلاف نفرت انگیز پروپیگنڈا ختم نہیں ہوتا تو پھر حکومت کو ضرور ایکشن لینا پڑے گا. فوج نے اپنا رستہ بتا دیا، فوج نے اپنی شکایت جو ہے عوام کی عدالت میں رکھ دی ہے. اب حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کس طرح ایکشن لیتی ہیں. میں ایک آخری سوال صافی صاحب آپ کی نظر کرنا چاہ رہی ہوں. مجھے ذرا بتائیے گا کہ جو اڈیالہ کے باہر ہوتا ہے، جو بات چیت ہوتی ہے، وہ ایک ایکشن ہے، اس کے بدلے میں ہم نے بڑا ہی سخت قسم کا آج ریئیکشن بھی دیکھ لیا. تو حالات کس طرف آپ جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپس میں رفت مزید بڑھے گی، یا حکومت اس کے درمیان کوئی آ کر اپنا رول پلے کرے گی؟ حکومت اور ریاست کا سینہ بڑا ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ شکایات اپنی جگہ پہ جائز ہے اور تدارک بھی ہونا چاہیے. بنیان المرصوص کے بعد افواج پاکستان نہ صرف پاکستانیوں کے دل کی آواز بن چکی ہے بلکہ پورے دنیا میں اس فوج کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ہم اگر اپنے سیاست کے گندے کپڑے اپنے گھر کے اندر دھوئے
اور اس کو باہر چوکوں پہ نہ لٹکائے اور غیروں کے کاندھوں پہ بندوق رکھ کے اپنی فوج کو کمزور نہ کرے تو یہ تو بہت ہی اچھا ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی چاہوں گا کہ ریاستی ادارے اور اسٹیبلشمنٹ کا کردار بھی اتنا ریجڈ نہیں ہونا چاہیے. سیاست میں مکالمہ جو ہوتا ہے اس سے مسائل حل کیے جاتے ہیں. بہتر تو یہی ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف نوشتہ دیوار پڑھ لے اور اپنے رویے میں نرمی پیدا کرے, حالات اور واقعات کا انتظار کرے. جب موافق ہوائیں چلیں گی ان کے حق میں, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام ان کے ساتھ ہے, تو پھر اس وقت کا وہ انتظار کرے اور فوج کو اس طرح نشانہ نہ بنائے. بالکل, کوئی بھی مسئلہ ہو تو اسے سیاسی مکالمے کے ذریعے ہی حل کیا جاتا ہے. رویہ نرم ہونا چاہیے. اب یہ حکومت کے اوپر بھاری بھرکم ذمہ داری ہے کہ چیزوں کو نارملائز اس نے کس طرح سے کرنا ہے. بہت بہت شکریہ. سینئر تجزیہ رشید صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.